अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपका ये लेक्चर सुनना कबूल फरमाए, आपको सेहत और आफियत अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, हर शर, हर बीमारी और हर फितने से बचा कर रखे। आप पर ख़ास अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके वक्त में, ज़िंदगी में और जानो माल में बहुत सी बरकत अता फरमाए। आपको दीन की बेहतरीन समझ बूझ अता फरमाए, फ़हम अता फरमाए, ताकि हक़ व बातिल में, सही और गलत में फ़र्क कर सकें, शिर्क और बिदात और गुनाहों से बच सकें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है नए साल का मनाना और इसकी मुबारकबाद देना कैसा अमल है, और क्रिसमस पर भी कुछ बात कर लेंगे इंशाल्लाह। आपके एक सवाल का जवाब सबसे पहले देना चाहती हूँ। वो सवाल ये है कि हम अपनी सालगिरह मनाएं तो क्या ये बिदअत है? ये बिदअत नहीं है। आइए पहले बिदअत को समझ लेते हैं। दीन में कोई नया काम इजाद करना बिदअत होता है। ऐसा काम इजाद करना जो हमारी शरीयत में कभी ना किया गया हो, और फिर उस काम को नेकी समझ कर करना बिदअत है। यानी ये वो काम होता है जिसकी कुरान और सुन्नत में हमें कोई दलील नहीं मिलती, यानी कोई सबूत नहीं मिलता कि इस काम को किया जाए। मसलन बिदअत की मिसाल है सोम और 40वां जो है इनका मनाना। इसी तरह कुछ बिदअत ऐसी होती हैं जो आगे चलकर शिर्क में बदल जाती हैं। मसलन कोई घूमने फिरने की नियत से किसी मज़ार के उर्स में चला गया कि कुछ खा पी लेंगे, घूम फिर लेंगे, लेकिन सबकी देखा देखी उसने भी कब्र का तवाफ शुरू कर दिया, और वो भी कब्र वाले से दुआएं मांगने लग गया। देखा सब रोजगार मांग रहे हैं, कोई औलाद मांग रहा है, कोई सेहत मांग रहा है, तो इसने भी इन्हीं चीजों का सवाल कर दिया। ये क्या हो गया? शिर्क। क्योंकि ये सब मांगना सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला से चाहिए। इसी तरह सालगिरह मनाना बिदअत नहीं है। नंबर एक, हम इसे नेकी समझकर नहीं मना रहे होते हैं, और ये नहीं हम समझ रहे होते हैं कि इसको मनाने से हमें अजर व सवाब मिलेगा, लिहाजा ये बिदअत तो नहीं है, दीन में इजाफा तो नहीं है ना, लेकिन ये इस्लामी तरीका भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम ने इसे कभी नहीं मनाया, नहीं ताबीन और तबा ताबीन ने मनाया, क्योंकि इसका मनाना जो है वो गैर मुस्लिमों का तरीका है, और हमें उनके तरीके को अपनाना जो है वो मना किया गया है। मसलन सूरह आल इमरान आयत नंबर 85 में है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना, और जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी और दीन की पैरवी करेगा, फलन युकबल मिन, तो वो उसे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। यानी गैर इस्लामी अमल काम कबूल नहीं होगा। हाँ, अगर इस सालगिरह को मनाते वक्त हराम कामों को भी शामिल कर लिया जाए, मसलन नाच गाना भी हो जाए, फहश और बेहुदा गाने भी चला लिए जाए, मर्दों और औरतों की ये मुश्तरका महफिल हो, तो फिर ये सब तो गुनाह होगा ना। और कोई शराब की महफिल भी चला ली जाए। इसी तरह कुछ उल्मा जो है वो सालगिरह मनाने को बिदअत ही कहते हैं। फिर तो उनके मुताबिक जहाज या ट्रेन में सफ़र करना, इसी तरह माइक का इस्तेमाल करना, और कुरान को किताबी शक्ल में लाकर उसमें से पढ़ना भी बिदअत होना चाहिए ना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सब इजादात तो नहीं हुई थी, कुरान भी किताबी शक्ल में नहीं था। कुछ उल्मा
سالگرہ منانے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو ماننے والی ہے کہ اس میں غیر مسلموں کی پیروی کی جاتی ہے جو کہ اسلام میں منع ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نئے سال کی مبارکباد دینا اور نئے سال کو منانا کیسا عمل ہے۔ دیکھیں، خوشی منانا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، اور ایک مومن کو ہر وقت خوش رہنا اور مطمئن رہنا چاہیے، اسے پرسکون رہنا چاہیے۔ نفس المطمئنہ یہی تو ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ شکوہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے احتجاج کرنا ہوتا ہے نا۔ لہٰذا خوش رہنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور بات ہے، اور خوشی کے تہوار منانا، یہود و نصارہ کی پیروی کرنا بالکل ایک اور بات ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سال میں صرف 2 خوشی منانے کے تہوار دیے ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ کسی اور دن کو خود سے ہی مقرر کرنا اور پھر اس دن خوشی منانا، یہ ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کی ہماری شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، تابعین اور تبع تابعین نے بھی ان 2 تہواروں کے علاوہ کسی دن کو خود سے مقرر کر کے خوشی نہیں منائی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منایا، نہ کرسمس منائی، نہ ویلنٹائن ڈے منایا، نہ شب برات منائی، نہ رجب کے کنڈے جو ہے وہ منائے، نہ اپریل فول منایا، نہ سفر کے مہینے کو منحوس کہا، اور نہ ہی نئے سال کی ابتدا جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر کی، اور نہ ہی نئے سال کے پہلے دن کو منایا۔ ان سب دنوں کا منانا شریعت کو تبدیل کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ کا منانا بدعت ہے۔ نئے سال کی خوشی منانا اور اس دن ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنا غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ یہ اسلامی طریقہ بالکل نہیں ہے کہ خود سے ہی دن مخصوص کر لیا جائے اور وقت بھی مقرر کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ 31 دسمبر کی آدھی رات کو 12 بجے خود ساختہ حرام طریقوں سے جشن منایا جائے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کے تہوار جو ہیں وہ دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیک کاٹ کر، شراب کی بوتل کھول کر، نائٹ کلبز میں حرام کاموں کے ساتھ اس دن کو نہیں منایا جاتا، کیونکہ یہ تو شیطانی عمل ہے نا جو کیے جاتے ہیں اس رات میں، اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہے اور گناہ کبیرہ ہے یہ سب خرافات کرنا۔ ویسے بھی جب دیکھیں نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی منانے کی کون سی بات ہوتی ہے، اور مبارکباد دینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہوتا ہے، ہم موت سے 1 سال قریب ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے مرنے کا دن تو ازل سے مقرر ہے نا۔ ویسے بھی عمر میں ہم 1 سال بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ خوشی کی بات ہوتی تو ہماری عورتوں کی جو اکثریت ہے وہ اپنی عمر کم کر کے تو نہ بتاتی نا۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم نئے سال کی خوشی منا لیتے ہیں، ہنس بول لیتے ہیں، آتش بازی کر لیتے ہیں، کوئی ہلا گلا ڈانس پارٹیاں کر لیتے ہیں، غبارے پھوڑ لیتے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا غلط ہے؟ غلط یہ ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ اس میں کیے جانے والے کام جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، وہ حرام ہوتے ہیں۔ غلط یہ ہے کہ اس کا منانا غیر مسلموں کے تہوار کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ دیکھیں عیسائی جو ہے نا وہ 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، جو کہ ان کا مذہبی تہوار ہوتا ہے۔ ان کا یہ تہوار کافی دن چلتا ہے،
اور بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے مسلمان تو عیسائیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر کرسمس منانے لگے ہیں۔ کرسمس کے باری ہوتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا مبارک ہو، اور یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی پیدائش کا دن نہیں منایا، حالانکہ 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات عیسائیوں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کی اصل بائبل گم ہو گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 300 سال بعد علماء نے اپنے جو اقوال تھے وہ ڈال کر انجیل لکھی۔ رومن سے متاثر ہو کر ان کے جو تہوار تھے وہ بھی اپنے مذہب میں شامل کر لیے۔ اسی طرح ہندوؤں سے متاثر ہو کر انہوں نے کرسمس ٹری سجا لیا۔ کرسمس والے دن خوب اسراف کیا جاتا ہے، حرام کام کیے جاتے ہیں، جوئے اور نشے کے بازار گرم کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ قتل و غارت اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بھی اسی رات ہوتا ہے، خوب جرائم ہوتے ہیں۔ کرسمس کو بنانے والے اس بات کی نعوذ باللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس دن اللہ نے بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ اس دن کو منانا اللہ کو ناراض کرنے والا، اللہ کو غضبناک کرنے والا عمل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے دور خلافت میں شام کے غیر مسلموں کو کھلے عام کرسمس منانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس دن اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے جو اسے مناتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو ایسی تقریبات منانے سے اور ان میں جانے سے محفوظ رکھے، آمین۔ نئے سال کا منانا بھی اسی کرسمس کے تہوار کی ایک کڑی ہے۔ غیر مسلموں کی پیروی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو منع فرمایا ہے۔ دیکھیں، غیر مسلموں نے تو کبھی ہمارے تہوار نہیں منائے، حالانکہ ان کو تو ان کے انبیاء کرام نے منع نہیں کیا تھا، بلکہ حکم دیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آخری نبی کی مدد بھی کرنا، ان کی شریعت پر چلنا۔ یعنی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہماری شریعت پر چلے، اور ہمارے تہوار بھی تو ہماری شریعت کا حصہ ہے نا، وہ تو منا سکتے ہیں، لیکن وہ بالکل نہیں مناتے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کسی یہودی یا عیسائی نے عید الاضحیٰ منائی اور اس دن قربانی کا بکرا ذبح کر لیا۔ اور ہمیں تو ان کے تہوار منانے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، پھر ہم ان کے تہوار جو ہیں وہ کیوں مناتے ہیں اور منا کر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس تہوار میں غیر مسلم جو ہیں وہ غریبوں، محتاجوں اور ناداروں کی مدد کر رہے ہوتے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے، کوئی فلاحی کام کر رہے ہوتے، تو سمجھ بھی بات آتی تھی کہ جی مسلمانوں کا جذبہ ایمانی بھڑک اٹھتا ہے، کیونکہ مسلمان تو نیکی کا موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے، اس لیے کیا کریں، وہ بھی کرسمس یا ان کے تہوار منا لیتے ہیں۔ لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے، غیر مسلموں کے تہواروں میں اور نئے سال کو جو وہ مناتے ہیں اس رات کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کو خوش کرے، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہی ہر کام ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا ہر کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس رات خوب شراب نوشی کی جاتی ہے، جوا خانے جواریوں سے بھر جاتے ہیں، ہر طرح کا نشہ کیا جاتا ہے، اور نشے کی وجہ سے ٹریفک کے قوانین کی خوب خلاف ورزیاں بھی کی جاتی ہیں۔ ٹریفک حادثات اور اموات کی شرح بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ساری رات ناچ گانا، موسیقی اور بدکاری کا بازار جو ہے وہ گرم رہتا ہے۔ ایمان ضائع کرنے والا اور اللہ کو غضبناک کرنے والا ہر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ آتش بازی اور ان پارٹیوں میں خوب ہر طرح سے پیسہ لٹایا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہمیں نئے سال کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے۔
ہمیں نئے سال کے آغاز پہ یہ نیت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں 1 سال مزید کم ہو رہا ہے، موت 1 سال قریب آ رہی ہے، لہٰذا ہم نے جو بھی کمی کوتاہیاں اور جو بھی جانے انجانے میں خطائیں اور گناہ کیے ہیں، اب ہم نے آئندہ آنے والے سال میں وہ نہیں دہرانے، سچی توبہ کرنی ہے، ان گناہوں کی تلافی کرنی ہے، وہ غلطیاں نہیں دہرانی۔ ہم نے مبارکباد دینے کی بجائے، یعنی نئے سال کی مبارکباد دینے کی بجائے ایک دوسرے کو بھی انہی نیکیوں کی تلقین کرنی ہے، توبہ استغفار کرنے کی تلقین کرنی ہے، بتانا ہے ایک دوسرے کو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، احسن عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور احسن عمل تو وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہو۔ لہٰذا اس آنے والے نئے سال میں ہم نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، قرآن کو ترجمے اور تجوید سے پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کرنے کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ان کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے سیرت نبوی پڑھنی ہے، ہر سنت پر عمل کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے تاکہ ہر کام میں خیر و برکت آ جائے، کثرت سے سلام کرنا ہے، سلام کرنے میں پہل کرنی ہے، ذکر و اذکار اور دعائیں کثرت سے کرنی ہیں، تلاوت قرآن بلا ناغروس ہم نے کرنی ہے، تہجد، اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے ہیں، نمازیں زیادہ خشوع و خضوع سے اول وقت پہ پڑھنی ہے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے ہیں، پیر جمعرات کے روزے رکھنے ہیں یا میں 20 کے روزے رکھنے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دین سیکھ کر نہ صرف خود عملی نمونہ بننا ہے عمل کر کے، بلکہ دوسروں تک بھی اسے پہنچانا ہے، توبہ استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے، اللہ کی دی گئی بے شمار نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، آزمائش آنے پر صبر کرنا ہے، صرف اللہ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم شکوہ کریں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہیں، ہم نفس المطمئنہ نہیں ہیں۔ ایک مطمئن جو روح ہوتی ہے، ہر وقت خوش رہنے والا جو انسان ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی گلا شکوہ نہیں کرتا، گلا شکوہ نہ وہ اللہ کا کرتا ہے نہ انسانوں کا۔ اسی طرح ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، غریبوں کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا احساس دل میں پیدا کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں تاکہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو سکے، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے، رات کو جلدی سونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب جانتے ہیں اگر کوئی ہمیں نئے سال کی مبارکباد دے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی مبارکباد دے تو اس کے جواب میں کوئی دعا دینا چاہیے، یعنی کوئی دعا دے دی جائے، اور خود مبارکباد دینے میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر غیر مسلم ہیپی نیو ایئر کہے تو جواب میں اللہ بلیس یو کہہ دینا چاہیے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھے مبارکباد دے گا تو میں اسے دعا دوں گا ورنہ پہل نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے اسلامی سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا تھا۔ لہٰذا غیر مسلموں کے نئے سال کی مبارکباد دینے میں پہل کرنا جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اسلامی سال کا تعلق کسی مذہبی تہوار سے نہیں ہے،
پھر بھی اس کے آغاز پر مبارکباد دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ بدعت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مبارکباد نیکی سمجھ کر نہیں دی جاتی، اس لیے نہیں دی جاتی کہ ہم دین کی پیروی کر رہے ہیں۔ جبکہ غیر مسلم اپنے مذہبی تہوار کرسمس ہی کے اختتام پر نئے سال کا جشن مناتے ہیں، یعنی عیسائی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی خوشی میں کرسمس کا دن مناتے ہیں۔ پوری دنیا میں جشن کی سی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے، لہٰذا یہ عیسائیوں کا یعنی یہ جو نیا سال ہے اس کا تہوار ایک باقاعدہ تہوار ہی ہوتا ہے۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کا بڑی ہی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقتدار اور روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن جو ہے وہ منانا شروع کر دیا ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان سب خرافات سے بچنا چاہیے، ان فضولیات میں اپنا قیمتی وقت اور پیسہ بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سال گزرنے پر تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں، لہٰذا نیک اعمال میں دوڑ لگا دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے کسی چیز پر اتنی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی جتنی ایسا دن گزرنے پر ہوتی ہے جس کا سورج غروب ہو گیا ہو، میرا ایک دن کم ہو گیا ہو اور میرے اعمال میں اضافہ نہ ہو سکا ہو۔ سبحان اللہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو ایام یعنی دنوں ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اچھے اسلام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے، لہٰذا نئے سال کا منانا ایک فضول چیز ہے، اس کو منانے کا بالکل اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو بہترین طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں غیر مسلموں کے تہوار منانے اور ہر طرح کے شرک اور بدعت اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان فرما دے، ہمیں دین پر بہترین استقامت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔